ਓਏ ਬੱਸਿਆ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਦੌਲਤ ਦਾ ਖੰਜਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਏ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਉਤਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬਾ ਚ ਚਗਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਲੇਜਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਅਗਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਹੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ। मैं हूं खालिद तबस्सुम, फिल्म 92 के साथ हाजिर हूं। मेरा सलाम कबूल कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम अभी कर लीजिए ताकि आपका और हमारा बाकायदा राब्ता कायम हो सके। इस व्लॉग में हम पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया के एक मुनफरद, बेमिसल और बाकमाल अदाकार सावन की फिल्मी और गैर फिल्मी ज़िंदगी पर बात कर रहे हैं, जिससे आप यकीनन महजूज होंगे। ये व्लॉग पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। सावन पंजाबी कैलेंडर के एक खूबसूरत महीने का नाम है जो अपने साथ बादलों की घनघोर घटाएं लाकर बरसात का मौसम कायम करता है। अदाकार सावन भी बादलों की घनघरज की तरह सिनेमा स्क्रीन पर नमूदार होकर पंजाबी किरदारों में यादगार अदाकारी करते। उन्होंने उर्दू और पंजाबी फिल्मों में विलन समेत कैरेक्टर एक्टर के तौर पर मस्बत किरदारों में बेमिसल काम किया। विलन के तौर पर उनकी रोबदार आवाज़ में डायलॉग डिलीवरी और नहवत का जुदागाना अंदाज होता था। कुदरत ने इस फनकार को बेपनाह सलाहियत से नवाज रखा था, जिसके जरिए वो हर रूप में निहायत ताकतवर, मुनफरद और बारोब अंदाज में नजर आते और देखने वाला उनकी शख्सियत के सहर से मुतासर हुए बगैर न रह सकता। अक्सर को यही लगता कि फिल्म की कहानी का असल किरदार दरअसल वही है। सावन बुनियादी तौर पर एक मेहनत का शख्स था जो दोस्तों के कहने पर फिल्मों की जानब आया और फिर अपनी शबाना रोज मेहनत, खलूस और लगन के बलबूते पर खुद को फिल्मी दुनिया में मनवाने में कामयाब हुआ। अमली जिंदगी में उसने नरम और गरम हर तरह के हालात के थपेड़े खाए, मुख्तलिफ मिजाज के इंसानों की नफ्सियात का मुशाहिदा किया। इस तजुर्बा ने उसकी फिल्मी जिंदगी में भरपूर मदद और रहनुमाई की। सावन 1920 में सियालकोट में एक गरीब घराने में पैदा हुए। उनका असल नाम जफर अहमद भट्ट था, मगर घर और मोहल्ले में जफरा के नाम से मशहूर थे, जो जफर को बिगाड़ कर रखा गया था। गुर्बत की वजह से जफरा वाजबी सी तालीम हासिल कर सका। वो सियालकोट के गली कूचों में खेलते कूदते बचपन और लड़कपन के अदवार गुजार कर जवानी में दाखिल हुआ। कुनबे की कफालत के लिए मेहनत और मजदूरी करने लगा। वो एक मजबूत जिस्म का मालिक नौजवान था। उसे पहलवानी और कसरत का भी शौक था। जिस जमाने में दूसरी जंग अजीम जारी थी, जफरा ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए गया, जहां उसे जिस्मानी फिटनेस की वजह से भर्ती कर लिया गया। फिर एक अरसे बाद फौज से अलहदगी इख्तियार कर ली। पाकिस्तान बनने के बाद उसने सियालकोट ही में मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। उस जमाने में कराची न सिर्फ मुल्क का दारुल खुलाफा था, बल्कि बंदरगाह होने की वजह से सनती और मुआशी मरकज भी बन रहा था, जिसकी वजह से मेहनत कश रोजगार की खातर कराची का रुख कर रहे थे। जफरा भी बेहतर मुस्तकबिल की खातर कराची आकर मेहनत मजदूरी करने लगा। उसे फिल्में देखने का शौक था। अक्सर किसी न किसी सिनेमा में फिल्म देखने जरूर जाता। यही वजह थी कि कराची के सिटी सिनेमा के मुलाजमीन के साथ उसकी अच्छी खासी दुआ सलाम हो गई, जो बढ़ते बढ़ते दोस्ती में बदल गई। यहीं से उसने सिनेमा टिकटों को ब्लैक में दुगनी कीमतों पर फरोख्त करने का धंधा सीखा, जिसमें उसके सिनेमा मुलाजिम दोस्तों का कलीदी किरदार था। जब भी सिनेमा में कोई नई या मकबूल फिल्म नुमाइश पजीर होती, जफरा हर शो से कबल अपने सिनेमा मुलाजिम दोस्तों के तवस्सुत से टिकटें हासिल करता
اور پھر ضرورت مند فلم بینوں کو کئی گنا زیادہ قیمت پر فروخت کر دیتا۔ اس طرح اس دھندے سے حاصل ہونے والی اضافی رقم وہ مل بانٹ کر کھاتے۔ جعفرہ جسمانی ساخت کے حوالے سے ایک مضبوط شخص تھا۔ اس کے بولنے کا انداز خالصتاً پنجابی بلکہ سیالکوٹی تھا۔ اس کی بھاری بھرکم آواز اس کی شخصیت کو مزید روبدار بناتی تھی۔ انہی دنوں جعفرہ کے دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ فلموں میں ایکٹنگ بہترین انداز میں کر سکتا ہے، اس لیے اسے فلمی دنیا میں قسمت آزمائی کرنا چاہیے، جس پر غریب جعفرہ اس حوالے سے مستقبل کے سہانے سپنے دیکھنے لگا۔ ایک روز اس نے کراچی کے فلم اسٹوڈیو کا رخ کیا اور پھر وہاں پر باقاعدگی سے آنا جانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ فلم اسٹوڈیو کے لوگوں سے شناسائی ہونے لگی، جو جلد دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ ایک روز جعفرہ نے ان سے دل کی بات کہتے ہوئے فلموں میں کام دلانے کی مدد مانگی۔ وہ اسی تگ و دو میں تھا کہ ایک روز اس پر قسمت کی دیوی مہربان ہوگی۔ یہ 1955 کا ذکر ہے۔ ہدایت کار اقبال حسین ایورسٹ پکچرز کے بینر تلے فلم ساز ایم خان کی اردو سوشل فلم کارنامہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے جب جعفرہ کو دیکھا تو اس کی منفرد شباہت کی بنا پر اسے فلم کے ایک کردار میں لے لیا۔ فلم میں کاسٹ ہوتے ہی جعفرہ نے اپنا فلمی نام سامن رکھ لیا، جو اس نے یا اس کے دوستوں نے پہلے ہی سے سوچ رکھا تھا۔ سامن کے نام کی اختراع جس کی بھی تھی، کمال تھی۔ مارچ 1956 میں جب فلم سنیما گھروں میں ریلیز ہوئی تو دیکھنے والوں کی عدم دلچسپی کی بنا پر فلاپ ہو گئی، جس کے نتیجہ میں ساون کو بھی اپنے مستقبل کا محل ریت کی مانند زمین بوس ہوتا نظر آنے لگا۔ اس دوران اس کے دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ مزید فلموں میں کام لینے کے لیے اسے فلمی مرکز لاہور چلے جانا چاہیے۔ آخر اس نے رخت سفر باندھا اور لاہور آ گیا، جہاں پر اس نے عصر نو مراسم قائم کرنا شروع کر دیے۔ فلمی دنیا میں تعارف کے لیے اس کے لیے فلم کارنامہ ہی کافی تھی۔ کچھ تردد کے بعد سامن کو ہدایت کار ایم اے رشید کی مہربانی سے اردو سوشل فلم آس پاس میں پٹھان کا ایک مختصر سا کردار مل گیا، جو طوائف کے بالا خانے پر گانا سننے کے لیے جاتا ہے، بلکہ اس کے ٹائٹل میں سامن کا نام انٹروڈیوسنگ کے طور پر لکھا گیا۔ اس کے بعد سامن کو ہدایت کار آغا حسینی نے فلم 16 آنے اور ایم جے رانا نے پنجابی فلم شیرہ میں ثانوی نوعیت کے کرداروں میں کاسٹ کیا۔ شیرہ سامن کی پہلی پنجابی فلم تھی۔ دونوں فلمیں 1959 میں نمائش کے لیے پیش کی گئیں۔ آنے والے سال میں ہدایت کار ریاض احمد نے سامن کو اپنی اردو سوشل فلم ایک تھی ماں میں ایک مہمان کردار دیا، جبکہ ہدایت کار لقمان نے بھی محمود غزنوی کی زندگی پر بنائی جانے والی اپنی کاسٹیوم فلم ایاز میں ایک ثانوی کردار میں لے لیا۔ اس طرح ساون 1960 میں ان فلموں کے ذریعے سنیما سکرین پر نمودار ہوئے۔ نامور شاعر اور گیت نگار مشیر کاظمی نے جب ہدایت کار کے طور پر ایک فلم بمبے والا بنانا شروع کی تو فلم کے ایک نمایاں کردار کے لیے ان کی نظر انتخاب ساون پر پڑی۔ بدقسمتی سے 1961 میں فلم ریلیز ہوئی تو ناکام ہو گئی۔ ان فلموں کے ذریعے ساون فلمی افق پر مشہور تو نہ ہو سکے، مگر فلمی حلقوں اور فلم بینوں میں اپنی منفرد شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کی وجہ سے متعدد فلم ساز اور ہدایت کار انہیں اپنی فلموں کے مثبت اور منفی سپورٹنگ کرداروں میں کاسٹ کرنے کے لیے سوچنے لگے۔ یوں آنے والے ہر سال میں ان کی فلموں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ 1962 میں وہ فلم ساز و ہدایت کار اشفاق ملک کی اجنبی، دلشاد ملک کی سورج مکھی، انور کمال پاشا کی محبوب اور نجم نقوی کی ایک منزل دو راہیں میں نظر آئے۔ ساون شہرت و مقبولیت کی بلندی تک پہنچنے کے لیے کسی بریک تھرو کے منتظر تھے، مگر ان کا کوئی کردار کلک نہیں ہو رہا تھا۔ آخر یہ موقع آ ہی گیا جب 1963 میں ریلیز ہونے والی فلم ساز شباب کرانوی اور ہدایت کار حیدر چودھری کی کامیڈی اور میوزیکل فلم 30 مار خان نے سنیما گھروں میں سپر ہٹ کامیابی حاصل کی تو ساون کو فلم کے مرکزی ویلن کے کردار میں بریک تھرو مل گیا۔
انہیں ولن کے کردار میں اس قدر پسند کیا گیا کہ وہ اداکار مظہر شاہ کے بعد پنجابی فلموں کے دوسرے بہترین ولن اداکار بن گئے۔ تیسمار خان نے ساون کے لیے کامیابیوں کے راستے کھول دیے اور وہ آگے بڑھنے لگے۔ ساون کی رف اور ٹف شکل نے اسے ایک کامیاب ولن بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی سال انہوں نے ہدایت کار اسلم ایرانی کی پنجابی فلم چاچا خواہ مخواہ میں بھی کام کیا۔ ان کے ساتھ مشہور ولن مظہر شاہ بھی جلوہ گر ہوئے۔ تیسمار خان میں ان کی کامیاب کردار نگاری نے ان پر فلموں کی بارش کر دی۔ کئی فلم ساز اور ہدایت کار ساون کو منفی اور مثبت دونوں کرداروں میں اپنی آنے والی فلموں میں کاسٹ کرنے لگے۔ اس طرح 1964 میں ساون تقریباً 10 فلموں کے ذریعے سنیما اسکرین پر آئے۔ ان میں 3 اردو اور 7 پنجابی فلمیں شامل تھیں۔ بیشتر فلموں میں انہیں ولن کے کرداروں میں پیش کیا گیا، جن میں فلم گہرا داغ، بھرجائی، لاڈلی، ولایت پاس، شیر دی بچی اور لائی لگ نمایاں تھی۔ 1965 میں وہ 4 پنجابی فلموں ڈولی، جھانجر، ایک سی چور اور ملنگی میں اہم کرداروں میں آئے۔ ملنگی اپنے موضوع کے لحاظ سے ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی، جس میں مظہر شاہ نے ایک مثبت کردار میں کام کیا۔ اسی زمانے میں ہدایت کار حیدر چودھری نے ایک سوشل اور پنجابی فلم گونگا کے نام سے بنانے کا آغاز کیا تو گونگا کا ٹائٹل رول ساون کو دے دیا۔ یہ اس کے فلمی کیریئر کا پہلا ٹائٹل کردار تھا جو اس نے نہایت مہارت کے ساتھ عمدہ انداز میں ادا کیا۔ عوام نے ساون کی اداکاری کو زبردست پذیرائی بخشی، جس کی وجہ سے یہ فلم ہٹ ہو گئی۔ فلم کی بے مثال کامیابی کے بعد پنجابی زبان میں فلمیں بنانے والے فلم سازوں نے ساون سے اس نوعیت کے کردار ادا کرانے پر سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ساون کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکرپٹ رائٹر سے ٹائٹل رول تخلیق کرائے جانے لگے۔ اگلے سال ریلیز ہونے والی ہدایت کار افتخار خان کی فلم جگری یار میں انہیں اداکار علاؤالدین کے ساتھ فلم کے ایک ٹائٹل رول میں جلوہ گر ہونے کا دوبارہ موقع ملا۔ فلم بینوں نے انہیں اپنے کردار کے ساتھ بھرپور انصاف کرتے پایا، بلکہ فلم کے کسی ایک سین میں بھی انہوں نے علاؤالدین، اقبال اور مظہر شاہ جیسے بھاری بھرکم ساتھی اداکاروں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ فلم کا مسعود رانا کی آواز میں تھیم سانگ سوچ کے یار بنامی بندیا بے حد مقبول ہوا۔ جگری یار کی کامیابی کے بعد ساون کو ولن کے ساتھ ساتھ مرکزی مثبت کرداروں میں بھی لیا جانے لگا اور آنے والی فلموں جانی دشمن، میدان اور پگڑی سنبھال جٹا میں کیے گئے مثبت کرداروں نے ساون کو ایک بڑے اداکار کے طور پر پنجابی فلموں کی ضرورت بنا دیا۔ میرا بابل میں ایک باپ کے کردار میں وہ اداکاری کی معراج پر نظر آئے۔ ایم جے رانا کی جانی دشمن کے 3 ٹائٹل کرداروں میں سے ایک ساون نے نہایت مہارت سے ادا کیا، جبکہ دوسروں میں سدھیر اور مظہر شاہ آئے۔ ہدایت کار رشید اختر کی اقبرہ، ہدایت کار جعفر ملک کی پنج دریا اور بھٹی برادران کی سجن پیارا میں بھی ساون نے بہترین اداکاری کی۔ تینوں فلمیں ہٹ ہوئیں۔ 1969 میں ساون کو ایم جے رانا کی اوکھا جٹ اور اے ریاض کی شیراں دی جوڑی کے ٹائٹل کرداروں میں پیش کیا گیا، جن میں انہوں نے اپنی منفرد اور یادگار اداکاری کے ان منٹ نقوش چھوڑے۔ اس سال کی ان کی دیگر فلموں میں لچھی، عشق نہ پچھے ذات، مکھڑا چن ورگا، شیراں دے پتر شیر اور دھی رانی قابل ذکر۔ 1960 کے عشرے میں ساون اداکار مظہر شاہ کے بعد پنجابی فلموں کے دوسرے بڑے مقبول ترین ولن رہے۔ علاؤالدین کی بطور ہیرو فلموں میں ساون ہی نے زیادہ تر ولن کے کردار ادا کیے۔ 1969 سے 1975 کے دوران کا عرصہ ساون کے انتہائی عروج کا دور تھا۔ اس دوران فلم مارکیٹ میں ان کی زبردست ڈیمانڈ رہی۔ ان کے نام پر فلمیں بکتی تھیں، خصوصاً انہیں پنجابی فلموں کی ضرورت سمجھا جاتا تھا۔ ڈیمانڈ کے مطابق انہوں نے اپنے معاوضہ میں بھی کئی گنا اضافہ کر دیا۔ ان کا شمار مہنگے ترین اداکاروں میں ہوتا۔ ساون کو کبھی کسی فلم میں روایتی ہیرو کے کردار میں نہیں لیا گیا، کیونکہ چہرے مہرے کے لحاظ سے وہ ہیرو کی ضروریات پر پورا نہیں اترتے تھے۔
اس کے علاوہ ان کی عمر بھی ہیرو کے کرداروں کے لیے موزوں نہ تھی۔ جب انہیں عروج ملا تو وہ 50 برس کے ہو چکے تھے۔ تب فلم ساز اور ہدایت کار ہیرو کاسٹ کرتے وقت اداکار کی عمر کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے تھے، مگر 1980 کے بعد فلمی دنیا کے مکمل زوال تک اس ضرورت کو بالائے طاق رکھ دیا گیا اور سلطان راہی جیسے عمر رسیدہ ہیروز کو لیا گیا، بلکہ فلم بینوں نے بھی اس تبدیلی کو بے حد پسند کیا۔ ساون نے بے شمار کریکٹر کرداروں میں جان بھر دی۔ 1970 میں ریلیز ہونے والی خلیفہ سعید احمد کی پنجابی فلم انورا کا ٹائٹل رول ساون نے اس قدر خوبصورتی سے ادا کیا کہ فلم سپر ہٹ ہو گئی۔ اس فلم کا ایک گیت سن وے بلوری اکھبالیا اسا دل تیرے نال لالیا بے حد مقبول ہوا تھا۔ اسی سال ساون کو فلم سردار کے ٹائٹل رول میں بھی سنیما سکرین پر دیکھا گیا۔ 1971 میں ریلیز ہونے والی فلموں میں سے بابا دینا اور مالی کے ٹائٹل رول بھی ساون نے ادا کیے، جو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تخلیق کرائے گئے تھے۔ فلم ساز اور ہدایت کار ایم اکرم ایک زیرک اور نہایت سمجھدار انسان تھے۔ چونکہ وہ فلم ایڈیٹنگ کے شعبہ سے ہدایت کاری کی جانب آئے تھے، اس لیے نہ صرف فلم کی ضروریات کو کما حقہ طور پر سمجھتے تھے، بلکہ ان کا ہاتھ فلم بینوں کی نبض پر بھی ہوتا تھا۔ ان دنوں وہ حزیں قادری سے خان چاچا کے نام سے ایک کہانی لکھوا رہے تھے۔ ان کی حزیں قادری سے ایک سپر ہٹ کہانی کی ڈیمانڈ تھی۔ جب کہانی مکمل ہوئی اور اسکرپٹ لکھا گیا تو ایم اکرم نے فلم کے ٹائٹل رول میں ساون کو کاسٹ کر لیا، جو ہر لحاظ سے اس کردار کے لیے موزوں اداکار تھے۔ اس فلم میں ساون نے نہ صرف عمدہ اداکاری کی بلکہ جذبات کا اظہار بھی احسن انداز میں کیا، جس سے دیکھنے والے بے حد متاثر ہوئے۔ اس فلم کو بے مثال کامیابی ملی، جس کے بعد ساون فلمی حلقوں میں خان چاچا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ کہتے ہیں ساون اس عروج کے بعد غرور اور تکبر کا شکار ہو گئے۔ اس طرح ان کی کامیابی کا خمار انہیں آہستہ آہستہ پستیوں کی جانب دھکیلنا شروع ہو گیا۔ خان چاچا 1972 میں ریلیز کی گئی تھی۔ اس سال حیدر چودھری نے ساون کو ذیلدار کے ٹائٹل رول میں پیش کیا۔ یہ فلم کامیابی کے اعتبار سے ہٹ رہی۔ اس کے بعد وہ فلم قاسو کے ٹائٹل رول میں جلوہ گر ہوئے۔ اگلے سال وہ افتخار خان کی فلم ماں تے ماما اور ایم اکرم کی شیرو کے ٹائٹل کرداروں میں آئے۔ 1973 میں انہوں نے ایک ذاتی فلم پنڈ دلیراں دی بنائی، جس کے ہدایت کار حیدر چودھری تھے، مگر فلم کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ 1974 میں ساون حزیں قادری کی بطور ہدایت کار فلم بڈھا شیر کے ٹائٹل رول میں نظر آئے، مگر انہیں سب سے زیادہ کامیابی منگولوں اور مسلمانوں کی دشمنی پر مبنی ایس اے بخاری کی فلم ہاشو خان کے ٹائٹل رول میں ملی۔ یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی۔ ساون نے ملحد منگول سردار کا کردار بڑی مہارت سے ادا کیا، جس نے فلم بینوں کو متاثر کیا۔ اس فلم کے فلم ساز فاضل بٹ تھے، جو پیشہ کے اعتبار سے ایک وکیل تھے اور پنجابی فلموں میں ایک بی کلاس ویلن بھی تھے۔ 1975 میں ساون ہدایت کار رحمت علی کی جرم اور انتقام کے جذبات پر مبنی فلم عادی مجرم کے ٹائٹل رول میں آئے۔ 1976 میں داؤد بٹ کی دو دشمن کے ٹائٹل رول میں بھی ان کو پیش کیا گیا۔ یہ سال ساون کی اداکاری کے عروج کا آخری سال تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں انہیں زیادہ تر معاون اور مہمان کرداروں میں لیا جانے لگا۔ تاہم 1979 میں انہیں ہدایت کار حسن عسکری نے اپنی فلم دادا پوتا میں سلطان راہی کے ساتھ ٹائٹل رول میں لیا۔ اسی دوران ہدایت کار یونس ملک کی مولا جٹ نے فلمی مزاج اور حالات تبدیل کر کے رکھ دیے اور آنے والا دور ایکشن فلموں کا بن کر رہ گیا۔ ساون اس دور میں بھی اچھی خاصی فلموں کے ذریعے سنیما سکرین پر موجود رہے، مگر اب وہ مختصر منفی اور مثبت معاون کرداروں میں آنے لگے۔ ایسی کوئی فلم نہیں تھی جو ان کے کردار کے گرد گھومتی یا اس کی وجہ سے کامیاب ہوتی۔ ساون فلمی دنیا کے زوال کے آخری زمانہ 1996 تک اکا دکا فلموں میں آتے رہے۔ 1996 میں ان کی دو فلمیں منڈا شرارتی اور فوجا ریلیز ہوئیں۔
सावन उमर रसीदगी की वजह से अक्सर बीमार रहने लगे थे। इन हालात में वो 6 जुलाई 1998 को इस जहाने फानी से हमेशा के लिए चले गए। उन्हें लाहौर में सुपुर्दे खाक किया गया। सावन की आखिरी फिल्म शेर पुत्र उनके इंतकाल के बाद 2003 में रिलीज हुई। उन्होंने पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में भरपूर जिंदगी गुजारी और फिल्मी दुनिया के कई उतार चढ़ाव का मुशाहिदा किया। वो अपने स्टाइल के यकता अदाकार थे। उनकी पहली फिल्म अगरचे कारनामा थी, मगर 1957 में बनने वाली फिल्म आस पास के टाइटल्स में उनका नाम इंट्रोड्यूसर के तौर पर दिया गया। सावन ने तकरीबन 300 के लगभग फिल्मों में छोटे बड़े और टाइटल किरदारों में लाजवाब काम किया, जो उनको हमेशा जिंदा रखेगा।